अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आज के जुर्म अंजाम में हम आपको लाहौर के इलाके शादमाद का एक दिल दहला देने वाला वाक़या दिखाएंगे। ये एक ऐसा जुर्म है जिसने ना सिर्फ एक ख़ानदान बल्कि पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। शोहर अपनी बीवी को कत्ल कर देता है और ये कत्ल की वारदात इस कदर दिल खराश है कि मकतूला के 3 मासूम बच्चे इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं। FIR के मुताबिक बीवी को कत्ल करने वाला शोहर अपने ससुर से करोड़ों रुपए नकद, गाड़ियां, घर और दीगर जायदाद हथिया चुका था और जब ये कत्ल हुआ उस वक्त दीगर घर वाले भी मौजूद थे। अब सवाल यह है कि मकतूला के वालिद जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं इस वाक़े को किस तरह बयान करते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं उनकी जुबानी। आज के प्रोग्राम के हवाले से शुरू में हमने आपको बताया कि किस तकलीफ दे और किस दर्दनाक स्टोरी और कहानी को हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। शादमाद के इलाके में जो इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया, एक खातून को ससुरालियों ने गला काट कर कत्ल कर दिया। 3 बच्चों की माँ थी और अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। वजह नात पैसा, दौलत, बंगला और गाड़ियाँ थी। वालिद हैं जो इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं। किसी शख्स के लिए भी जवान औलाद का उसको लहद में उतारना किसी बाप के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। पुलिस ने बर वक्त उस वक्त कार्रवाई की। जो मुल्ज़मान थे वो इसको डकैती मज़ामत पे कत्ल का रंग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौके पर जब ये पहुंचे वालिद मकतूला के तो उन्होंने हालात देखे। पुलिस ने तमाम जाए वक़ुआ का मुआयना किया तो पता चला कि ये कुछ और नहीं कत्ल है और एक सोची समझी साजिश है। मुल्ज़मान पुलिस की हिरासत में है, इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। हम इनसे जानते हैं मकतूला के वालिद से कि क्या अब तक इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने ख़वातीन और बच्चों को रेड लाइन करार दिया है ऐसे केसेस को। मकतूला के 3 बच्चे भी हैं जो इस दुनिया से उनको अकेला छोड़कर चली गई। वालिद इंसाफ के तलबगार हैं, इंसाफ चाहते हैं और पुलिस इसमें उनकी मदद कर भी रही है, इनका ये कहना। लेकिन अभी तक हुआ क्या है ये सब कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या और बेटियों को बाप जो है वो घर में खुश देखना चाहता है, उनकी ज़िंदगी खुशहाल देखना चाहता है और उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। आपने क्या कुछ किया कुर्बान? देखें, बाप गरीब हो अमीर हो, बाप बाप होता है और वो हर सूरत में अपनी औलाद को ज़्यादा खुशियाँ देने की कोशिश करता है और उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मुझसे भी जो बनपड़ किया, मैंने कोई ख़ास स्पेशल कुछ नहीं किया। अल्लाह के दीन के मुताबिक मैंने अपनी बेटी को उसका हिस्सा दिया जो इन ज़ालिमों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी के लिए इन्होंने मेरी बेटी को नाहक कत्ल कर दिया। और सर, जब आप वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस ये बताती है कि कोशिश की जा रही थी इसको डकैती मज़ामत का रंग देने की। जब आप पहुँचे तो आपने हालात देखे, आपको कुछ बैकग्राउंड भी इसका पता थी कि मामला काफ़ी कशीदा दोनों मियाँ बीवी के दरमियान चल रहे हैं। क्या ऐसा लगा आपको? क्या शफ़ाक़ियत उनकी बज़ाहिर नज़र आई उस लाश के करीब, उस लाश के साथ क्या कुछ इन्होंने जुर्म ढाए हुए थे? वहाँ पर जब इन्होंने पुलिस को नहीं कॉल किया होता, मैं जब पहुँचा वहाँ मैंने देखा अपनी बेटी को, उसकी हालत देखी तो नाकाबिले बयान है। शफ़ाक़ियत,
شاید انسانیت کے دائرے میں کچھ اس طرح کا جرم کوئی شاید اپنے کسی بہت شفاق دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے جو انہوں نے اس کی میت کے ساتھ کیا ہوا تھا. زمین پہ گھسیٹا ہوا تھا اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو میری بچی کی حالت تھی. پولیس کو میں نے یعنی پہلے ہی لمحے کال کر دی تھی 15، بلکہ میں نے کیا کی، میرے تو ہوش حواس نہیں تھے. وہ 1122 والے صاحب کو میں نے فون اپنا پکڑایا اور زمین پہ میں نے پڑے اس کو کہا کہ یہ پولیس کو کال کرے. پولیس بھی آ گئی، کچھ ٹائم لگا، لیکن اس دوران میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کوئی خراش بھی نہیں آئی. وہ میری بیٹی کا گلا کیسے کٹ گیا. تو خیر پولیس آئی، پولیس نے آتے ہی ظاہر ہے میں ایک طرف ہو گیا، میں تو لوگ پیٹ رہا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور پولیس نے اس پورے واقعہ کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کہ پولیس نے اس کو لڑکے کو پکڑ کے اس بدبخت کو تو لے گئی. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے ظاہر سی بات انہوں نے اپنی انکوائریز اور اپنی چیزیں جو دیکھی ہوں گی ان کی آبزرویشن میں یقیناً یہ بات آ گئی کہ یہ سب نے مل کے یہ حرکت کی ہوئی ہے. تو انہوں نے اس کو ان سب کو اپنی لے گئے whatever، مجھے نہیں پتا کیا 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 نہیں کیا. اور مجھے یعنی کہ FIR درج کرانے کے لیے کہا. میں نے جو FIR انہوں نے مجھ سے بات کی، پوچھا، میں نے اس پہ دستخط مطلب یہ کہ جو میرے پاس جو بیسٹ انفارمیشن تھی وہ میں نے ان کو پرووائڈ کر دی. ٹھیک جی ایسا ہوا. جی ٹھیک ہے. تو پچھلے کتنے عرصے سے یہ معاملات تھے کہ جھگڑے کی اطلاع ملتی تھی؟ کبھی بیٹی نے یہ ذکر کیا کہ اس جہنم سے مجھے نکال لیں؟ نہیں، اصل میں اس طرح کی بات جس طرح کی سمجھی جا رہی ہے وہ اس نے پورا ٹریپ کیا ہوا تھا اس پوری فیملی میں. اچھا. آپ کو میں نے پہلے بھی انٹرویو میں بتایا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں 1 دن پہلے اس کو اس گھر کی رجسٹریاں، پلاٹ کی رجسٹریاں، دکانوں کی رجسٹریاں کیوں دیتا، یا جو میں نے پیمنٹ اس کو کی ہے 1 دن پہلے 1 کروڑ روپیہ ان کے تقاضے پہ میں نے دیا اپنی بیٹی کو بسانے کے لیے، میں کیوں دیتا؟ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آتا. مارنے کے لیے تو کوئی نہیں دیتا بیٹی کو. یہ مطلب انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ اس ساری معاملات کو چلا کے اور مجھے اعتماد میں لیتے ہوئے یہ ڈرامہ کیا. اب یہاں تک کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا اب پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے وہاں سے جو ظاہر ہے 3 گھنٹے جو قتل کے بعد میری بیٹی کے وہاں پہ وہ سامان کو، میری بیٹی کا سونا، اس کی رجسٹریاں، اس کا پیسہ، یعنی اس کے گھر میں بدقسمت کے 10 روپے نہیں پولیس کو برآمد ہوئے. 1 گرام سونا نہیں نکلا جو آپ نے 1 دن پہلے غالباً دیا. 1 کروڑ روپے تو میں نے 1 دن پہلے وہ لڑکے کے تقاضے پہ دیا. سونا تو میں نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا 10. اور رجسٹریاں 1 دن پہلے دی آپ نے. جی 1 دن پہلے. وہ بھی نہیں ملی. کچھ نہیں. انہوں نے وہ ساری چیزیں وہاں سے غائب کی اور یہ ڈرامہ کیا کہ جی ڈاکو آئے اور وہ لے گئے، جو کہ ان کے پاس سے میرا خیال ہے برآمد ہو جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بچے 3 تھے. جی کیا بتاتے ہیں؟ بچے تو حالت ان کی بہت غیر ہے. میں ان بچوں کو اپنی ہی بیٹی کے قاتلوں کے، اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا، اب میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی اپنی بیٹی کی روح کو اوپر تک کا سفر آسان کرنے کے لیے. ان بچوں کو اپنے پاس لیا کیونکہ اس ماں کی تو وہ اولاد تھے. اس بدبخت کو خیال نہیں کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، ماں کے بغیر وہ بچے کیسے پلیں گے. میں نے جو ایٹ دی اینڈ میں اپنی بیٹی کے قبر پہ گیا ہوں جمعے والے دن، روتا رہا ہوں اور میرے آنسو اس قبر پہ پڑ رہے تھے. وہی مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بچے جو ہیں ماں کے تو بچے ہیں، یہ قبر میں چین سے نہیں رہے، تو لے آیا ہوں. اب ان کی پرورش پال پروس جو بھی ہوگا ظاہر ہے وہ میں
جو مجھ سے جتنی دیر میری زندگی ہے میں ادا کروں گا، پوری کروں گا کوشش انشاءاللہ۔ شیخ صاحب، انتہائی تکلیف دہ لمحہ اور مرحلہ تھا جو آپ نے بڑی مشکل سے، بڑے کرب سے گزرے آپ۔ اس کے بعد ایک انصاف کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور انصاف ہمارے اداروں نے، خاص کر پولیس نے دلوانا ہوتا ہے۔ گرفتار کتنے لوگ ہوئے، کیا کچھ انویسٹیگیشن میں چیزیں ہو رہی ہیں، کتنے آپ سیٹسفائی ہیں؟ کیونکہ ظلم اتنا زیادہ، اتنا بڑا ظلم کیا تو ملزمان کو آپ بھی چاہتے ہوں گے، وہ بچے بھی چاہتے ہوں گے، فیملی بھی چاہتی ہوگی، اور سوسائٹی بھی یہ چاہتی کہ انصاف ہونا چاہیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں اپنے اللہ کے اوپر اور ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں، لوگوں کو بہت انصاف مہیا کر رہی ہیں، اور سی سی ڈی اس کی ایک مثال ہے۔ اللہ پاک ان کو اجر عظیم دے اس کے لیے۔ ڈومیسٹک وائلنس ان کی ریڈ لائن ہے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ میرے گھر پہ محترمہ جو ان کی وہ وومن پروٹیکشن کی ہیں بٹ صاحبہ، جو ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ تشریف لائی تھیں، اور انہوں نے یہ مجھے یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کو انصاف مہیا کریں گے، اور فوری انصاف مہیا کریں گے۔ اب میں تو اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ میں تو کاروباری آدمی ہوں، آپ عمر میری دیکھ رہے ہیں۔ عدالتوں میں نہ تو میں بھاگ سکتا ہوں، نہ میں وکیلوں کو، نہ ہمیں ان چیزوں کی پریکٹس ہے۔ ہم تو سیدھے سیدھے اپنی صبح سے لے کے رات تک مزدوری کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم انصاف کی توقع اپنے حکمرانوں سے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فوری انصاف دلائیں اور انصاف کے تقاضے پورے کریں، اور میری بیٹی کا خون جو ہے اس کو رائے گاہ نہ جانا چاہیے۔ وہ 3 معصوم بچے جن کی ماں کو بے دردی سے مار دیا گیا، میری بیٹی مجھے اس ایج میں، اس عمر میں، میں خود اپنے کندھے پہ چھوڑ کر جو بیٹی کو دفنا کے آیا ہوں۔ اللہ وہ کسی دشمن کو نہ دکھائے، اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ لیکن یہ جو بیٹیاں ہیں، ان کے گلے اکثر کٹ رہی ہیں، اکثر ان کو پھانسیوں پہ لٹکا کر سسرال والے یہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلم بھی بند ہونا چاہیے، اس میں بھی کمی آنی چاہیے۔ 70% سی سی ڈی نے کرائم کنٹرول کیا ہے، جو کہ اعداد و شمار حکومت بتاتی ہے۔ تو یہ ہوا کی بھی 100 میں سے 70 بیٹیوں کو سیو کیا جانا چاہیے۔ ان ظالموں کو کیفر کردار پر پہنچا کر تو باقی بچیوں کو بچایا جائے۔ میری بیٹی کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ ایسا نشان عبرت ان کو بنائیں کہ یہ آئندہ کوئی شخص اس طرح کی جرات کرنے میں کامیاب نہ ہو، اور بیٹیوں محفوظ ہوں اپنے گھر میں۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، بڑا اچھا آپ نے ساری چیزوں کو کیا کہ کیا ہونا چاہیے، اور ایک بہت بڑا مطالبہ بھی آپ نے رکھا کہ جس طرح سے بیٹیوں کو سسرال والے، تمام نہیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ظلم ڈھایا جاتا ہے، یا ان کی حالت اس طرح کی ہو جاتی ہے سسرال میں، یا پھر وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ جس طرح سے چیف منسٹر صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بہت سارے اقدامات کریں، کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو خاص کر خواتین کا گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جان چلی جاتی ہے، ان کیسز کے لیے کچھ سپیڈی کام ہونا چاہیے، کیونکہ عدالتوں میں انویسٹیگیشن میں بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ عدالتوں میں نہیں جا سکتے، اتنا ظاہر ہے جو بھی ضرورت بنے گی وہ تو آپ کریں گے، کچھ ایسا کوئی تجویز سی ایم صاحبہ کے سامنے آپ رکھنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سمپل اور سیدھی سی بات ہے، اتنے بڑے ڈکیت جو کہ مذموم عزائم کے ساتھ پھر رہے تھے، وہ بھاگ گئی، ملک چھوڑ کے چلے گئے، دشمنیاں لوگوں نے اپنی بند کر دی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے تو یہ جو گھروں کے وائلنس کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں بھاگ سکتے اور پیچھے ہٹ سکتے اور اپنی بیویوں کو تحفظ فراہم کر سکتے؟ اللہ کے قانون میں بڑا آسان اور سیدھا راستہ ہے
اگر نہیں گزارا ہوگا تو حلال قرار دیا گیا طلاق کو کہ آپ قتل نہ کریں، یہ تو ظلم ہے. لیکن میرے والا جو کیس ہے اس میں تو انہوں نے یہ قتل عمد ہے، اور انہوں نے پیسے کی خاطر وہ جائیداد ہتھیانے کے لیے اور ان چیزوں کو وصول کرنے کے لیے لالچ میں آ کر میری بیٹی کو مارا ہے. سب نے مل کے، پورے گھر والوں نے، اور کسی کو اس پر رحم نہیں آیا. میرا تو یہ خیال ہے اور یہ میرا یقین ہے کہ اس کو CCD کے کیٹیگری میں ہی اس جرم کو لانا چاہیے تاکہ معصوم بچیاں اپنی جانوں کو بچا سکیں. ناظرین، والد کی گفتگو آپ نے سنی. جس کرب، جس اذیت اور جس تکلیف کے ساتھ اس باپ نے اپنی بیٹی کے قتل کا واقعہ بیان کیا، وہ سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہ وہ باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور شادی کر کے رخصت کیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ بیٹی جسے خوش رکھنے کے لیے باپ نے ہر خواہش پوری کی، گاڑیاں، پیسہ اور پراپرٹی تک دی. آج اس کے 3 بچے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو قتل ہوتا دیکھتے ہیں. یہ منظر اتنا خوفناک اور دل دہلا دینے والا ہے کہ ان معصوم بچوں کی کفالت اب اسی باپ کے ذمہ آ گئی ہے. ہم نے مقتولہ کے بڑے بیٹے سے ملاقات کی، لیکن اس شرط پر کہ ہم اس سے اس واقعے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ منظر یاد کر کے اس کے حواس جواب دے دیتے ہیں. ہم نے اس سے صرف یہ پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے، وہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے. ذہنی طور پر اس بچے نے اتنا زیادہ اثر لیا ہے کہ اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی. آئیے سنتے ہیں اس مختصر ملاقات میں اس معصوم بچے نے کیا کہا. ہاں ہاں، مجھے راستہ نہیں پتا تھا. اچھا، تو آپ کل چھٹی ہیں کہ جا رہے ہیں آپ؟ ابھی تو چھٹیاں ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. تو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو؟ نام ایسا کر دیتا ہوں. نام ایسے. اچھا، تو بہن چھوٹی ہے؟ ہاں، ایک بہن چھوٹی ہے اور ایک بھائی ہے. بھائی بھی اسکول جاتا ہے؟ ہاں، بھائی نہیں ابھی جا رہا. اچھا، وہ چھوٹا ہے. بھائی وصولے پڑھتا ہوں نا میں. ہاں، وہ وصول ایڈمی یہ پڑھتا ہے. اچھا. وہ دونوں. تو آپ کی فرینڈ شپ کس کے ساتھ ہے زیادہ؟ دوست میں زیادہ تک. اچھا، نہیں بہن کے ساتھ کہ بھائی کے ساتھ؟ بہن بھائی ساتھ نہیں بنتی. بھائی بہن کے ساتھ نہیں بنتی؟ کس کے ساتھ بنتی؟ یہ بہن ہے؟ ہاں. یہ تو بڑی پیاری ہے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ بیٹھو یار، یہ تو بڑی پیاری ہے. ہیں آپ کہہ رہے بنتی نہیں ہے. ناظرین، ایسے والدین جو اپنی بیٹیوں کو خوش رکھنے کے لیے سسرال والوں کی ہر خواہش، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیا یہ دینی لحاظ سے درست ہے؟ اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کے گھر والوں سے اپنی خواہشات پوری کروانے کے لیے انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور جب وہ خواہش پوری نہ ہو تو اپنی بیویوں کو قتل تک کر دیتے ہیں، اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ قرآن و حدیث میں والدین، بیٹیوں اور بیویوں کے حقوق کے بارے میں واضح احکامات
موجود ہیں. یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام ظلم اور جبر کو کس نظر سے دیکھتا ہے. آئیے سنتے ہیں اس بارے میں کہ عالم دین کیا کہتے ہیں. اب ہمارے ساتھ علامہ سجاد حسین حاکمی صاحب ہیں جن سے ہم یہ دینی طور پہ اور مذہبی طور پہ ان سے رائے لیں گے کہ جو والدین اور خاص کر جو والد اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اس کو گھر میں خوش و خرم رکھنے کے لیے جو مختلف قسم کی قربانیاں دیتا ہے، جس میں دنیاوی طور پر دولت کا استعمال ہے، گھر لے دینا، کیش لے دینا یا پراپرٹی لے کر دینا، تو اس میں یہ دین میں کس حد تک یہ چیزیں درست ہیں اور کیا والد جو ہے اس طرح سے کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر میں خوش و خرم رکھ سکے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. علامہ صاحب شادمان کا علاقہ ہے لاہور کا، جہاں پہ ایک ایسا شخص اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے جس کا سسر اس کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتا ہے، اس کا خیال بھی رکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ رہنے کے لیے گھر بھی دیتا ہے. تو کیا دین میں یہ چیز کس چیز کی کوئی اجازت ہے یا کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے یہ میاں اور بیوی کا رشتہ جو ہے ایک مقدس رشتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی طرف سے ایک رحمت کا رشتہ قرار دیا ہے. جہاں تک بیوی کے حقوق کا تعلق ہے، اس کا رہن سہن، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر کسی بیٹی کا والد یہ کر رہا ہے تو یقیناً یہ اس کا اپنی طرف سے ایک احسان ہے اور اپنی طرف سے ایک جو ہے نا وہ عزیمت کا راستہ اس نے اپنایا ہوا ہے، اور اس نے جو اتنا اہتمام اپنی بیٹی کے لیے کیا ہوا ہے، یقیناً والد کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد خوش رہے. تو یہ اس نے اپنی طرف سے جو کیا ہوا ہے یہ اس کا احسان ہے، لیکن دراصل جو بیوی کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. اس کا رہنے کا گھر جو ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کا کھانا پینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کا لباس ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کا حق مہر ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. تو اگر کوئی والد اپنی طرف سے کر رہا ہے، شریعت اس پر لازمی نہیں قرار دیتی. شریعت نے اتنا اس کو حق دیا کہ اس نے اپنی بیٹی کو بڑے اچھے آسان انداز میں اس کو رخصت کر دیا ہے، تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. اب یہ والد پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ بیٹی کا کھانا پورا کرے اور اسی طرح اس کو لباس دے. وہ اپنی طرف سے بحیثیت والد اگر یہ کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے عزیمت کے راستے میں لے کے جا رہا ہے اور ثواب کما رہا ہے، لیکن دراصل وہ ضروریات جو ہیں وہ شوہر کی ذمہ داری ہیں اور شوہر کو پورا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ چلیں اگر وہ کر رہا ہے تو وہ نیکی بھی کما رہا ہے یا اپنی بیٹی کے ساتھ محبت بھی جو ہے نبھا رہا ہے، اور جو مرد یا جو شوہر ایسی نیکیوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں، ایسے پیسے کو خرچ بھی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں بالکل ہے، اگر تو آپ نے شادی کی ہے تو شادی سے پہلے آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ شادی کا مقصد صرف عورت کو حاصل کرنا نہیں ہے. شادی کے مقاصد جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو شادی کے مقاصد میں یہ چیز نہیں ہے کہ صرف عورت کو حاصل کر لی تو مقصد پورا ہو گیا. اب مرد کے لیے لازم ہے اگر اس نے شادی کی ہے تو وہ خود پیسہ کمائے، اور شادی کا مرحلہ آتا ہی تبھی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اسٹینڈر ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے اس اہل سمجھتا ہے، تبھی وہ شادی کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر وہ سسرال کی دی ہوئی رقم سے ہی جو ہے وہ گزارا کر رہا ہے اور اسے قبول کر رہا ہے، یقیناً یہ سسرال کا ایک احسان ہے. اور وہ جو اپنی طرف سے کر رہے ہیں وہ تو نیکی کما رہے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ جو یہ ذمہ داری اس کے اوپر ہے یہ تو اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا. تو یہ جو ذمہ داری نہیں نبھا رہا یقیناً یہ اندلہ جو ہے وہ جواب دہ ہے. اس کو بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ تیرے اوپر تیری بیوی کی ذمہ داریاں تھیں، تیرے اہل خانہ کی ذمہ داریاں تھیں، تو نے انہیں کیوں نہیں نبھایا. اور یہاں تک کہ اگر آپ اس چیز کو شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو جو شوہر پر حقوق عائد ہوتے ہیں، کچھ حق تو ایسے ہیں کہ اگر شوہر وہ نہیں نبھاتا تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو یقیناً اگر شوہر نہیں نبھائے گا
تو عند اللہ ماجور ہوگا، اور دنیاوی اعتبار سے مگر اس کو دیکھیں تو یقیناً یہ نوبتیں بہت آگے لے کے انسان کو جاتی ہیں. پھر طلاق کے معاملات آتے ہیں، پھر خلا کے معاملات آتے ہیں، پھر جو ہے وہ خاندانی آپس میں جو اتفاق تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر زندگی انسان کی اجیرن بن جاتی ہے. تو شوہر کو چاہیے سب سے پہلے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے بحیثیت بیوی. اس کے پاس جو بیوی موجود ہے تو اس کے شوہر کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو شرعی طور پر پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اب جو سسرال اس کی جو ہے وہ معاونت کر رہا ہے اسی پر اکتفا کرنا میں سمجھتا ہوں یہ اخلاقی طور پر بھی جائز نہیں ہے، روحانی طور پر بھی جائز نہیں ہے. اور اگر انسان اپنی اس کو جو ہے نا وہ معیار خود مختاری کے اعتبار سے بھی دیکھے تو یہ ایک خود مختار انسان جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ صرف سسرال کی دی ہوئی رقم پر اکتفا کرے. تو یقیناً پھر ایسی صورت میں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو اس کو کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب ایک اور سوال آپ جو ذکر ابھی آپ کر رہے تھے کہ اکثر ہمارے شادی کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے رواج یہ پڑ چکا ہے کہ جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر آسانی سے رشتہ بھی ہو جاتا ہے اور انسان آسانی کے ساتھ شادی بھی ہو جاتی ہے. اس میں ایک مت ہے وہ یا شاید کس لحاظ سے مجھے اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ کہتے ہیں کہ جب عورت کے ساتھ آپ شادی کسی کی کرتے ہیں شرعی طور پہ نکاح کرتے ہیں تو پھر وہ نصیب اپنا خود لے کر آتی ہے. تو یہ سوچنا کہ یہ شخص پیروں پہ کھڑا نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے اسٹیبلش نہیں ہے، اور اکثر والدین اور اکثر پھر وہ جو ہیں وہ اس بات پہ رشتے نہیں ہو پاتے ہیں کہ یہ شاید کچھ کمانے کے قابل نہیں ہے، بچی کے یا خاتون کے اخراجات پورے نہیں کر سکے گا، لیکن جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے لوگوں کی. تو اس کے بارے میں ہمارا دیکھیے اس سلسلہ میں ہمارے ہاں جو روٹین چل پڑی ہے شریعت اس چیز کا لازمی طور پر خیال رکھتی ہے. جو انسان کی ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، جو شادی کے معاملات ہوتے ہیں، اس معاملے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے. صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے. دیکھیے اس سلسلہ میں جو شریعت کہتی ہے نا کہ جب آپ کی اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دیا جائے. ہاں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جس کو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں کیا وہ آپ کے بیٹی کو اچھا کھانا بھی کھلا سکتا ہے یا نہیں. بس شریعت اتنا کہتی ہے کہ کیا وہ آپ کی بیٹی کو لے کے چل سکے گا یا نہیں. اب ہمارے ہاں اس چیز کو ذرا پراپرٹی میں تبدیل کر لیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں جب تک لڑکے کے پاس پراپرٹی نہیں ہوگی، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ لینڈ لوور نہیں ہوگا، اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی، بینک بغلا جو ہے نہیں ہوگا، اس کے پاس جو ہے وہ رہن سہنے کا جو ہے نا وہ VIP پروٹوکول اور معاملات اس کے نہیں ہوں گے، تو تب تک ہم اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے. آپ اس بارے میں قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ کریں تو شریعت تو قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ بیٹی کا جب نکاح کریں گے تو اللہ، اگر آپ فقیر ہیں تو اللہ آپ کو غنی کر دے گا. یعنی اگر آپ محتاج ہیں تو اللہ آپ کو مال عطا فرمائے گا. اگر آپ تنگ دست ہیں تو اللہ آپ کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا. شریعت نے اتنا تک کہا ہے، اور قرآن مجید کا یہ حکم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک خاندان کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں، اگر کہیں بار دیکھتے ہیں کہ اس خاندان کا کھانا پینا اچھا ہے، اس کے معاملات اچھے ہیں، اس کے والدین سیٹل ہیں اور ان کے پاس آمدنی کے ذرائع اچھے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر والدین اپنی اولاد کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں تو ہمیں رشتہ کر دینا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ لازمی طور پر بچہ ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، اور پیروں پر کھڑے ہونے کا مطلب ہم یہ لے لیں کہ جناب اس کے پاس گاڑی ہو، بہت بڑا بیلنس ہو تبھی ہم رشتہ دیں گے. تو یہی وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بیس پر جو ہے گھر میں بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں جو ہے وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں. تو شریعت نے جس حد تک کہا ہے اسی کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کی بیٹی کا عقل خیال رکھ سکتا ہے، بچہ اچھا کھانا پینا دے سکتا ہے تو آپ کو نکاح کر دینا چاہیے. آپ کو وہ زیادہ پراپرٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور زیادہ مال جو حرص ہوتا ہے نا وہ انسان کو آگے لے جاتا ہے. تو پاؤں پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ جو ہے نا لڑکا بہت بڑا مالدار ہو، پر پاؤں پر کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو اچھی رہائش دے سکے، کھانا پینا دے سکے، اور آپ کی بیٹی کو صحیح معنوں میں وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو چلا سکے. تو شریعت اتنا کہتی ہے، شریعت زیادہ مال پر فوکس نہیں کرتی. ٹھیک ہے. راما صاحب آخری ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اس کیس کے حوالے سے والد جو ہے وہ بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، جس کی بیٹی کو
قتل کر دیا گیا اور 2 بچے جو ہیں اس کے 3 بچے اس کے جو ہیں وہ ماں کے بغیر اب نانا کی کفالت میں چلے گئے. تو ایسے شوہر کے اوپر 302 کی FIR ہوئی, خاندان پہ بھی ہوئی. تو دینی لحاظ سے اس نے نہ بچوں کا سوچا, اپنی بیوی کا تو بالکل نہیں سوچا, لیکن آپ نے ان بچوں کا بھی نہ سوچا. تو کیا سزا تعین کرتا ہے ہمارا دین ایسے شخص کے لیے؟ اللہ اکبر. قتل تو ویسے بہت بڑا جرم ہے, اور پھر اپنی بیوی کو قتل کر دینا, اپنے بچوں کا خیال نہ رکھنا, یقیناً یہ کیسی جرت ہے کہ ایک مومن نہیں کر سکتا. جس کے سامنے اس کی اولاد ہے, اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندے کی ہو جاتی ہے تو بندہ اگر پتھر دل ہے نا تو وہ موم ہو جاتا ہے. لیکن پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. بہرحال جہاں تک قتل کا تعلق ہے تو قتل کی سزا قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ نبی کے فرمان کا فیصلہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے گا. اب چاہے وہ شوہر ہے یا کسی بھی رشتے کے ساتھ کوئی وابستہ ہے, اگر قتل کرے گا تو بدلے میں قتل ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ قتل کا جو معاملہ ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے کے کہے جی. لیکن اس کا ایک اگلا معاملہ ہے کہ اگر مابین صلح ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ صلح بھی جو ہے نا وہ مقتول کے اولیاء ان کو یہ حق ہے. اسی طرح اگر یا کسی جو ہے نا وہ رقم پر اگر آپس میں وہ دیت کے معاملے میں صلح کر لیتے ہیں تو شریعت یہ بھی حق جو ہے نا دیتی ہے اور مقتول کے اولیاء کو. لیکن بہرحال قتل بہت بڑا جرم ہے. قتل کا بدلہ قتل ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے. دنیاوی اعتبار سے تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ قتل کے بدلے قتل ہے, لیکن اخروی اعتبار سے وہ جہنم کا مستحق ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو کسی انسان کو یہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یار کسی کی وہ جان لے رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینا ہے, اور ایک انسان کو زندہ کرنا پوری انسانیت کو زندہ کرنا ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے, اور یہ تبھی ہم جو ہے نا وہ اس جرم سے باز رہیں گے جب ہمارے سامنے قرآن مجید کے جو ہے نا وہ فیصلے موجود ہوں گے, ہمارے سامنے قرآن و سنت کو پڑھیں گے اور دین اسلام سے ہم واقفیت رکھیں گے تو یقیناً ایسے جرائم سے ہم باز رہیں گے. چونکہ ہمارے ہاں ماحول اس طرح کا وابستہ ہو چکا ہے, ہم دین کی طرف نہیں آتے, ہم دوسرے معاملات میں جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں, اور یہاں تک اگر چلے جاتے ہیں کہ کچھ جرم ہمیں جرم لگتے ہی نہیں ہیں. جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اب شوہر نے بیوی کو قتل کیا, یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس سے بڑھ کر المیہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی اولاد کا خیال تک نہیں رکھا. اب اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کی اولاد کی ذمہ داری اس پر ہے, بیوی کی ذمہ داری اس پر ہے. بیوی کو قتل کر دیا ایک جرم یہ, اور پھر اپنی اولاد کو ذمہ داریوں سے اس نے محروم کیا, یہ ڈبل جرم ہے. تو یقیناً اس کا جواب قیامت والے دن اسے دینا پڑے گا. دنیا میں تو دے گا لیکن بروز حشر بھی اسے دینا پڑے گا. ناظرین, اس مقدمے کی قانونی حیثیت بھی جاننا ضروری ہے. مقتولہ کے والد نے FIR درج کروائی اور اپنے داماد سمیت اس کے گھر والوں کو بھی ملزم قرار دیا. پولیس نے وقوع کے فوری بعد تمام ملزمان کو حراست میں لیا اور تفتیش کا عمل شروع کر دیا. یہ بات طے ہے کہ قتل اسی گھر میں ہوا اور مقتولہ کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا. لاش کئی گھنٹوں تک اسی گھر میں پڑی رہی اور اسی دوران ملزم کے قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے. اب پولیس یہ تعین کر رہی ہے کہ اس میں کس کا کیا کردار تھا اور تمام حقائق و شواہد کی روشنی میں تفتیش مکمل کی جا رہی ہے. لیکن قانونی طور پر اس مقدمے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا مدعی کی FIR اور پولیس کی تفتیش عدالت میں مضبوط کیس ثابت کر سکتی ہے؟ اس بارے میں ماہر قانون کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں ان کی زبان.
بچی صاحب، جس طرح سے ہم نے یہ ایف آئی آر پڑھی ہے، سب سے پہلے تو قانونی طور پہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ یہ کتنی مضبوط ایف آئی آر ہے، کیونکہ جو مقدمے کا مدعی ہے وہ خاتون کا، مقتولہ کا والد ہے اور گھر کے قریب ہی رہتا تھا ان کے، اور اس کا کہنا تھا کہ اس وقت اس کی ذہنی اور جسمانی حالت اس طرح کی تھی کہ وہ صدمے سے نڈھال تھا۔ تو ظاہر ہے جو بھی اس کو اس وقت سمجھ آئی، اس نے اس کے مطابق ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا دی۔ تو ایف آئی آر کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس میں پیچیدگیاں ہیں ایسی؟ سب سے پہلے تو وہ اس کے حالات کی جب بات کرتے ہیں نا، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم ہیومنز ہیں، انسان ہیں، سینٹیمنٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھی کوئی واقعہ دیکھتے ہیں، سر راہ دیکھیں، کسی کے گھر میں دیکھیں، آس پاس میں دیکھیں، خون دیکھیں تو دل دہل جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا نیچرل ہے، احساس کا ایلیمنٹ ہے۔ وہ باپ ہے، جب موقع پر جاتا ہے اپنی بیٹی کو خون میں لت پت دیکھتا ہے، اس کا گلا کٹا دیکھتا ہے، تو یقینی طور پر یہ بڑا نارمل ہے کہ انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، اور اس کیس کے اندر بھی یہی ہوا ہوگا۔ آپ آتے ہیں اس کیس کے لیگل پیرامیٹرز کی طرف کہ یہ کیس کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ ایڈمیٹڈلی اگر آپ ایف آئی آر کو دیکھتے ہیں تو ایف آئی آر کے مطابق، مدعی کے بیان کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ مدعی موقع پر موجود نہیں ہے۔ مدعی یہ کہتا ہے کہ مجھے ملزم کی ماں نے، رخسانہ جس کو انہوں نے ملزم بھی بنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا فون کر کے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے، آپ آ جائیں، 1122 کی گاڑی بھی آ گئی ہے۔ تو ان حالات میں یہ سارے کا سارا کیس جو ہے یہ ہیئر سے ہوگا، یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کا ہوگا، یا یہ کلیکشن آف ایویڈنس ہوگی ان شیپ آف انویسٹیگیشن۔ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیس رہے گا، ڈائریکٹ ایویڈنس کا کیس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں بتائیں کہ جتنے لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، مرکزی ملزم جو ہے وہ تو شوہر ہے خاتون کا، مقتولہ کا، اور اس کے بچے ہیں 3، وہ بھی بیٹا جو ہے اس کی 7 سال 6 سال عمر ہے، اور وہ ایک تو خوف میں ہے، اس سارے چیزوں کو اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا۔ قانونی طور پہ اس کی کوئی گواہی جو ہے اس سلسلے میں ہو سکتی ہے، پولیس نے تو اس کی سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن بچہ بہت چھوٹا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ کیا پھر کرنا پڑے گا مقدمے کے مدعی کو، کیونکہ جرم تو مقتولہ کے شوہر نے اور ملزم نے کیا ہے۔ دیکھیے بچہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ انکمپیٹنٹ وٹنس ہے، وہ اہل نہیں ہے شہادت دینے کے، وہ اہل ہے۔ اب اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں جن کے اندر جانا ہوتا ہے، عدالت میں جا کے اس کا 164 کا بیان ہو سکتا ہے، جہاں عدالت اس کو کچھ سوالات کرے گی، جس میں اس کی پروڈنس کو، اس کی عقل کو، اس کی فہم و فراست کو دیکھا جائے گا، آبزرو کیا جائے گا، اور اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ بچہ ریشنل جواب دے رہا ہے، ریزنیبل جواب دے رہا ہے، اور یہ جواب دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، تو اس کا 164 کا سٹیٹمنٹ ہو جائے گا، اور وہ کمپیٹنٹ سٹیٹمنٹ ہوگی، کیونکہ وہ چشمدید گواہ ہے۔ اور پھر آپ کو یہ کہا جاتا ہے، آپ سنتے ہیں کہ بچے من کے سچے، اور ان سے کسی قسم کی کنکاکشن کا، ڈیلیبریشن کا، کوئی سٹوری بنانے کا بھی ایلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو چائلڈ ہے وہ اس کا سٹار وٹنس ہے۔ اب اس کیس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں میاں بیوی کے اس شادی کی صورت میں بچے موجود ہیں۔ اس کیس کا ایک اور سیگمنٹ بھی ہے، یہ قانونی پہلو بھی ہے، کہ جب اس طرح کے حالات ہوں، جب میاں بیوی کو مار دے یا بیوی میاں کو مار دے اور ان کے بچے ہوں، تو ان کو سزائے موت، پرنسپل یا کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، ہاں، یہ لاء کے اندر موجود ہے۔ اور اس ملزم کو سزا نہ ملنے کا امکان ہے، سزائے موت نہ ملنے کا، عمر قید اس کو ہو سکتی ہے، 14 سال تک ہو سکتی ہے۔ وہ اس کے اندر ہے کہ میٹیگیشن بھی آ سکتی ہے، یا وہ بچوں کی وجہ سے، کیونکہ ڈائریکٹ یہ ولی ہے ان بچوں کا جو اس کے وارثان ہیں مرنے والے کی، تو اس کے کیس کے اندر تھوڑے سے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، یہ کیپٹل پنشمنٹ کا کیس ہمیشہ سے نہیں رہتا۔ اب آ جاتے ہیں ان کے ساتھی ملزمان کی طرف۔ اب آپ کے سامنے ایک گواہ آ گیا ہے، ایک بچہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ موقع پر موجود ہے۔ اگر بچہ گواہی دیتا ہے، اس کا بیان پولیس نے لکھا ہے، 161 کا اس کا بیان لکھا ہے ضابطہ فوجداری کا، تو یقینی طور پر وہ پوری کہانی کو نریٹ کرے گا، وہ کہانی بتائے گا کہ یہ وقوع کس انداز میں ہوا، کس انداز میں یہ ایپیسوڈ ہوا،
کس نے کون سا زخم پہنچایا، کس کا کیا کردار تھا، کس نے بازو پکڑے، کس نے ہاتھ پکڑے، کس نے ٹانگیں پکڑی، اور کس نے گلے پر وار کیا، 1 کیا، 2 کیے، 3 کیے، اور وہ کون کون کرنے والے تھے، وہ کس کی چیز کے ساتھ وار کیے گئے تھے. تو پھر وہ پوسٹ مارٹم کے ساتھ دیکھ کے جب وہ چیزیں کو ریلیٹ ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی، سنکرونائز ہو جائیں گی، اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے کسی کیس کو ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا کھچی صاحب، ایک اوورآل بات بتائیے گا کہ اس طرح کے میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں یا قتل کی کوئی ایسی افسوسناک واردات ہوتی ہے تو بچے یقیناً موجود ہوتے ہیں. ویسے قانون کس ایج کے بچے کو تسلیم کرتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ان کے جواب سے عدالت اندازہ لگاتی ہے کہ یہ کس طرح، کوئی ایج بھی اس میں ہے؟ نہیں، ایج اس میں کوئی نہیں ہے. ویسے دیکھیے ہمارے ہاں 2 ایکٹ ہیں، ایک میجورٹی ایکٹ ہے، ایک مینورٹی ہے. میجورٹی جو ہے وہ جاتا ہے 18 سال سے اوپر جا کے، وہ کمپیٹنٹ وٹنس بن جاتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی باقی ضرورت نہیں ہوتی. وہ باقی ایک لمبی کہانی ہے، تزکیۃ الشہود کا ہے، اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی اور وہ اکیڈیمک ایشو بن جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے اس سے نیچے جو آ جاتے ہیں وہ مائنرز ہوتے ہیں. اچھا. پھر 16 سال کا کنسیپٹ ہے، وہ جوونائلز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم وہ ملزم نہیں ہے، اس لیے ہم جوونائل کی بات نہیں کرتے. ہم 2 چیزیں بات کرتے ہیں، ایک میجر ہے، ایک مائنر ہے. اب میجر کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ 18+ ہے، وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ بالغ جو ہوگا اس کے بارے میں تو سیدھا لا موجود ہے. اب نابالغ پہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کورٹ نے دیکھا، اور آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں قانون بھی 2-3 طرح کا ہوتا ہے، اسٹیچو لا ہوتا ہے، ججمنٹ لا ہوتا ہے، کسٹمری لا ہوتا ہے، رسم و رواج والا جو ہوتا ہے. ایک قانون جو ہے وہ جو ہماری پارلیمنٹ بنا کے بھیجتی ہے وہ ہوتا ہے، اور ایک جو فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں کے وہ بھی قانون ہیں. اب جو فیصلے ہیں عدالتوں کے ان کے اندر لکھا گیا کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو، گواہ بالغ نہ ہو، تو ایسی صورت میں عدالت اس کو ٹیسٹ کرے گی کہ کیا وہ گواہی دینے کے قابل ہے، وہ حالات کو سمجھتا ہے تو ان کے بارے میں جوابات بہتر دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اس پہ ایج ڈٹرمینیشن کوئی نہیں ہے، صرف اس پہ آپ نے اس کا مائنڈ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس پوزیشن میں ہے، اس کی کیپیبلٹی ہے، اس کی پروڈنس ہے، وہ ان ساری چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور سمجھ کے جواب درست دے سکتا ہے. یہ بنیادی کرائیٹیریا ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. کسی صاحب، جب بھی کسی کی بیٹی یا کسی کی بھی بہن اس طرح سے سسرال میں قتل ہوتی ہے تو اکثر مقدمہ درج جو ہے وہ تمام سسرالیوں کے خلاف کروا دیا جاتا ہے، اور بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں انوالومنٹ بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ موقع پر لوگ موجود ہی نہیں ہوتے. آپ کی پریکٹس، آپ کا ایکسپیرینس کیا بتاتا ہے کہ جب FIR درج ہوتی ہے تو کیا جو لوگ موقع پہ موجود ہوں وہ ملزم ہی کہلاتے ہیں اگر انہوں نے عملی طور پہ کسی نے پیر یا کسی نے گلا یا کسی نے ہاتھ نہ پکڑے ہوں تو خاموش ملزم کی کوئی قانونی ویلیو ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ دیکھیے، جس طرح سے آپ حدیث مبارکہ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کوئی کام کر رہا تھا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کی ایک قسم ہے. آپ نے اجازت دے دی نا، ٹیسٹ اپروول دے دی. اب اگر کوئی جرم ہو رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی قتل کر رہا ہے، قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پسٹل تو ہے نہیں کہ ایک بندہ آیا اس نے پکڑا اور ٹھا کر دیا. یہ تو لمحوں کی بات ہے، ایک لمحے میں آیا، پھر وہ ویپن لینے کے لیے گیا. اب اس کے اندر کنونشنل ویپن نہیں ہے، نان کنونشنل ہے، کوئی بھی چیز ہوگی جس سے کٹ کیا جا سکتا. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ گھر سے کسی چیز کو اٹھانے کے لیے گیا جس کے ساتھ اس نے وار کیا. اگر موقع پر موجود لوگ ہیں اور انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیسٹ اپروول ان کی طرف سے بھی تھی. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو جرم ہونے دیتے ہیں ان کے ساتھ خاموش تماشائی رہتے ہیں، خاموش تماشائی رہتے ہیں، تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ قانون نے کہا کہ کامن انٹینشن ہے، اس کی نیت ہے. اب نیت کے اندر فطور ہے تو یقینی طور پر اس کو بھی سزا ملنی چاہیے اور اس کو ملزم ہی گرداننا چاہیے. کیا سزا ہوگی؟ ایک تو شوہر نے گلا کاٹا چاہے کسی آلے سے بھی، اور جو خاموش رہے اور تماشا دیکھتے رہے، قتل ہوتا دیکھتے رہے، ان کے لیے کیا سزا قانون؟ ان کی اما پر سزا ہو جانا. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سنا ہے نا؟ جی. اما پر ہوا ہے، اما پر ہوا ہے. اب یہ وہی سزا ہونی ہے جو مین ملزم کو ہونی ہے. ٹھیک ہے. وہی سزا اس کے تحت بھی ہونی ہے. یہ سارے کے سارے محرکات ہیں، یہ سارے کے سارے کردار ہیں اس قتل ہونے میں. ٹھیک ہے. تو ان کو سزا وہی ہونی ہے جو مین ملزم کو ہونی ہے. ٹھیک ہے. پولیس کے لیے یہ ٹیسٹ کیس کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انویسٹیگیشن کا ہمارے یہاں پہ جو نظام ہے اس میں اب کئی روز گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کی عملی طور پہ گرفتاری نہیں ڈالی گئی ہے. یقیناً پولیس اپنا کام کر رہی ہے، تفتیش کر رہی ہے، اور
کسی چیز کو بھی آن اور ڈس آن پولیس نہیں کر رہی ہے. کتنا چیلنجنگ ہے یہ کیس پولیس کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے؟ دیکھیے چشمدید گواہ ایک بچہ ہے، اس کے علاوہ یا ملزمان ہیں یا گھر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس وقوعے کے بنیادی طور پر گواہان ہیں. اب وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ گھر والوں کو ملزم بنا دیا جاتا ہے، سارے گھر والوں کو بنا دیا جاتا ہے، وہ شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. انہوں نے جرم ہوتے دیکھا تو ان کو بھی چاہیے تھا نیچرلی وہ اسٹیپ فارورڈ آتے، وہ کہتے کہ ہمارے بیٹے نے یہ جرم کیا ہے، اس کو یہ سزا ملنی چاہیے، وہ گواہ بنتے. اب گواہ نہیں بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بات چھپا رہے ہیں، کنسیل کر رہے ہیں، اور جرم کو چھپانا بھی جرم ہے. سملر صورتحال اس کیس کے اندر بھی یہ ہے کہ ایویڈنس ہے لیکن سامنے نہیں آ رہی. جب سامنے نہیں آ رہی ہوتی تو کردار پروسیکیوشن کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، انویسٹیگیشن کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ساری ایویڈنس کو کلیکٹ کر لے. اس کو ضروری ہے کہ وہ تمام ملزمان کو پکڑے گا، ان سے الگ الگ بات سنے گا، پھر جہاں اس کو جھول ملیں گے، جہاں اس کو کمیاں کوتاہیاں ملیں گی، جہاں ان کی بات کے اندر کنٹراڈکشنز ملیں گی، ان باتوں کو لے کر دوبارہ سے وہ ان کو سامنے بٹھائے گا، وہ بات کرے گا یا دوسرے کو الگ الگ بٹھا کے بات کرے گا. پھر چیزیں سامنے آئیں گی، پھر جہاں جہاں جھول ملیں گے ان کو ملا کے دیکھے گا، لیپسز کو دیکھے گا، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا. تو یقینی طور پر اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے، 2 3 4 ملزمان ہوں تو ان کو الگ سے پکڑ کے ان کو بٹھانا، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا، ان سے سوالات پوچھنا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹ کروانا، اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں کیونکہ اس میں سائنٹیفک چیز تو ہے کوئی نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی بھی ڈیوائس کھلے گی، جس ڈیوائس کے اوپر پوری ویڈیو چل جائے گی تو آپ نے اس کو لکھ لینا ہے، آپ اس کا کانٹینٹ لکھ لیں گے. یہ ویسا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیس ہوتا ہے. یہ زبانی شہادت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ شہادت بھی وہ جو ملزمان ہیں ان سے کلیکٹ کرنا. تو یہ یقینی طور پر بڑا ہی ٹف کیس ہوتا ہے، اور پروسیکیوشن کے لیے ہمیشہ یہ ٹیسٹنگ اور الارمنگ رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کچی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اس میں جو خاص کر لواحقین ہوتے ہیں، جو مقدمے کے مدعی ہوتے ہیں، جیسے اس میں ایک باپ ہے وہ بڑا تکلیف میں مبتلا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں اتنے عدالتوں کے چکر بھی نہیں کاٹ سکتا، میرے اوپر 3 بچوں کی ذمہ داری بھی پڑ گئی ہے، پولیس انہیں کچھ ابھی تک بتا بھی نہیں رہی ہے. کہ ملزم تو پکڑ لیے ہیں، پولیس نے اون بھی کیا کہ ملزمان گرفتار ہیں. تو ایسے جو مقدمے کے مدعی ہوں ان کو کیا کرنا چاہیے قانونی طور پہ کہ وہ جو ہے پولیس کے جو ہمارا ایک یہاں پہ تاثر ہے پولیس کے حوالے سے، وہ بھی اس کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور قانونی طور پہ معاونت کس طرح سے لی جائے؟ یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. آپ کسی بندے کو کاؤنسل کر کے اس کو ذہنی طور پر اس لیول پر لے کے آئیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھے، حالات کو سمجھے، بچوں کی نورشمنٹ پہ ان کی تربیت کی طرف جائے، دوسری طرف سے وہ اس کی پروسیکیوشن میں رہے. یہ بڑا ٹف آسک ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بندے کو سمجھانا یا بتانا. لیکن بنیادی طور پر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. بدقسمتی سے ایک بڑا ہی سنگین واقعہ ہو جاتا ہے باپ کے لیے. اور اس کیس کے اندر تو وہ بار بار پیسے دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنے کروڑ روپے دے دیے، اتنے دے دیے. اب جو جھگڑے کی بنیادی وجہ ہے وہ بھی گاڑی ہے، جو گاڑی بھی آلموسٹ 1 کروڑ روپے کے قریب ہے جی گاڑی بھی. اب ایسے حالات میں ایسا باپ جو اس طرح سے کر رہا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس سچویشن کو ریئلائز کرے. ریئلائز کرنے کے بعد اچھے کسی کاؤنسل کو انگیج کرے، وکیل کو انگیج کرے جو اسے حالات بتائے، تفتیشی کے پیچھے جا کر اس کو ایویڈنسز کلیکٹ کروائے، اس کے ساتھ بیٹھے اور تفتیشی کو کسی بھی صورت میں اسپیئر نہیں کرے. ایسے حالات میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اسپیئر کر دینا اور اس سے کہنا کہ وہ خود انویسٹیگیشن کر لے گا، تفتیش کر لے گا، یہ میرا نہیں خیال یہ مناسب کام ہے. اگر آپ نے کسی بندے کو پکڑنا ہے، اس کے جرم کو پکڑنا ہے اور حقائق کو سامنے لے کے آنا، تو آپ کو خود سے پروسیکیوشن کے پیچھے رہنا پڑتا ہے، انویسٹیگیٹنگ پوری ٹیم کے پیچھے رہنا پڑتا ہے. اور جہاں جہاں ضرورت ہو ان کو آپ اپنی معاونت دیں تاکہ وہ وہاں پر ٹائملی پہنچیں، ٹائملی جو ایویڈنس کلیکٹ ہو سکتی ہے وہ کریں. اور کر کے ابھی دیکھیں نا، اس میں کوئی بھی ویپن ہوگا جس کے ساتھ مرڈر ہوا ہے اس خاتون کا، اس ویپن کو ریکور کرنا، فوری سیز کرنا، اور سیز کرنے کے بعد اس کو آپ نے لیبارٹری میں بھجوانا ہے. لیبارٹری سے ٹائملی ریزلٹس دینے ہیں، فنگر پرنٹ کے نشانات ہو سکتے ہیں، تو کم از کم کنکلوسیولی آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ قتل کرنے والا کون تھا، قاتل کون تھا، اور کس اینگل سے، کس وقت اور کس طرح سے یہ قتل کیا.
ٹھیک ہو گیا. کچی صاحب انیشل اطلاعات یہ موصول ہوئی تھی کہ یہ جو ملزم ہے یہ ڈرگ ایڈکٹ بھی ہے, ڈرگز کا استعمال بھی کرتا ہے, تو یقیناً ابھی پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی یا میڈیکل ہوگا, پتہ چلے گا کہ وہ اس چیز کا ڈرگز کا استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. لیکن کیا قانونی طور پہ جو نشے کی حالت میں یا ڈرگز لے کر ایسا عمل کرتا ہے, گھرونا قتل کرتا ہے اپنی بیوی کو, تو کوئی اس میں قانونی طور پہ کیا جو ہے وہ فائدہ یا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیے بنیادی وجہ ہی ڈرگز لینے کی یہی ہے, ڈرگز سے منع کرنے کی یہی ہے کہ انسان سینسز میں نہیں رہتا, وہ ایک عجیب رویے کا حامل شخص ہو جاتا ہے, وہ اگریسو ہو جاتا ہے, وہ بہت بزدل ہو جاتا ہے. اسی بنیاد پر بین کیا گیا ہے, ورنہ تو الاؤ کر دیتے کہ آپ جو چیز جی چاہتا ہے آپ پئیں کھائیں جو آپ کا دل کرتا ہے. یہی وجہ تھی بنیادی طور پر بین کرنے کی. تو میں نے لاء کے اندر ایسی میں نے کوئی پروویژن نہیں پڑھی آج تک جس میں یہ لکھا ہو کہ منشیات لینے کے بعد, نشہ کرنے کے بعد کوئی آدمی کو جرم کرے گا تو اس کو معافی ہو جائے گی, اس کو اس جرم کی بھی سزا ملے گی, اور جو نشہ کرے گا اس نشے کی سزا بھی الگ سے ملے گی. یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ساتھ ساتھ چلیں گی. ٹھیک ہو گیا. سر آخری حتمی طور پہ سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جو وجہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, پیسہ ہے, ماں باپ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنے اور خوش رکھنے کے لیے پیسہ دیتے رہے, تو جو ہمیشہ ایک کیس میں وجہ عناد بنتی ہے قتل کی وجہ کیا ہے, تو یہ کتنی سالڈ وجہ ہے کہ پیسہ نہیں ملا یا پیسہ لیٹ ہو گیا اور جس پیسے پہ حق بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کا انتظار کیا گیا یا رکاوٹ ہوئی یا تاخیر ہوئی تو قتل کر دیا؟ آپ سمجھیے کہ قتل کے بنیادی محرکات اور وجوہات کیا ہیں. ہم نے جو سنا وہ زن زر زمین ہے. اب اس کے اندر زر موجود ہے, جہاں زر کی بات آ رہی ہے تو قتل کا ہونا طے تھا. ٹھیک. اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جس سوشل سیٹ اپ کے اندر رہتے ہیں, ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب حالات اس قدر خراب ہوں اور لالچی لوگوں کے ساتھ آپ کا پالا پڑ جائے تو اپنی بیٹیوں کو ان کے گلے نہ ڈالیں, اپنی بیٹیوں کو تھوڑی بہت لبرٹی دیں, وہ وہاں سے نکلیں. ان کو الگ آپ یہ جو پیسے وہاں فراہم کر رہے ہیں آپ ان کو الگ بھی دے سکتے تھے, آپ اپنی بیٹی کی اچھی کفالت کر سکتے تھے, ان کے بچوں کی بھی اچھی کفالت کر سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے اندر جو ہمارے مدعی ہیں, مدعی صاحب کی طرف سے چیزوں کو سنسیئرلی لیا ہی نہیں گیا. آپ اتنا کہتے ہیں وہ لالچی ہے, بار بار پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنی بیٹی کی وہاں سے جان کیوں نہیں چھڑوائی؟ آپ نے تو اپنی بیٹی کو وہاں مرنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا. ہمارے معاشرے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, بیٹیوں کے لیے تھوڑی گنجائش پیدا کرنی چاہیے تاکہ بیٹیاں بھی اپنی زندگی جی سکیں. ناظرین, اس قتل کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے تمام پہلو رکھے. سب سے اہم موقف پولیس کا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس مقدمے میں کسی بھی ملزم کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اعلیٰ افسران کے علم میں ہے کہ کس طرح ایک سفاک شوہر نے اپنی بیوی اور 3 معصوم بچوں کی ماں کو قتل کیا. پولیس کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد اس ملزم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. یہ بھی حقیقت ہے کہ قتل اسی گھر میں ہوا. مقتولہ کی گردن تیز دھار آلے سے کاٹی گئی اور کئی گھنٹوں تک لاش اسی گھر میں پڑی رہی. اب پولیس یہ تعین کر رہی ہے کہ اس قتل میں کس کس کا کیا کردار تھا اور کس نے کس طرح اس جرم میں حصہ لیا. یہ سب کچھ بہت جلد تفتیش کے ذریعے سامنے آ جائے گا. ناظرین, انصاف کے تقاضے یہی ہیں کہ قاتل کو اس کے جرم کی سزا ملے اور مقتولہ کے بچوں کو وہ حق دیا جائے جو ان کا بنتا ہے, کیونکہ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو انصاف کی راہ خود اپنا راستہ تلاش کرتی ہے. خون ناحق کبھی چھپتا نہیں. انصاف کی روشنی دیر سے صحیح مگر آتی ضرور ہے. اسی امید کے ساتھ کہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.